अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैंने सीमा के लिए वीडियोस बनाई थी। सीमा के लिए तो नहीं कहूँगी, सीमा के टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी। 2 वीडियोस थी, मेरी व्यूज़ तो इतने ज़्यादा नहीं आए, लेकिन आप सब जानते हैं कि मेरी ऑडियंस जो है वो इंडिया से ज़्यादा है। मुस्लिम्स भी हैं उनमें, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, और मैंने हमेशा 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 जैसे मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट दी है ऐसे ही नॉन मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट दी है। और यहाँ पर कुछ सवाल जो है वो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस टॉपिक पे बात करना फजूल है, कुछ ने कहा कि उसने सही किया, कुछ ने कहा गलत किया। मेरे ख्याल से मैंने कोई ख़ास किसी को जो है वो रिप्लाई नहीं किया, और इस टॉपिक पे मुझे जितनी जानकारी थी वो तमाम मैं अपनी वीडियो में दे चुकी थी, इसलिए रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं था। और मैंने अपनी कल की वीडियो में ये भी बताया था, ना ही मैं जो है वो जर्नलिस्ट हूँ, ना ही मैं लॉयर हूँ, ना ही मैं जो है मैं कहूँगी कि कोई भी जो है वो मजहबी स्कॉलर हूँ या ह्यूमन रिलेशंस के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ किसी किस्म की ऐसी कोई, ना मेरी एजुकेशन है ना मेरी सर्टिफिकेशन है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ये जो मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, और मेरी क्वालिफ़िकेशन कितनी है वो भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप सबको पता है कि मैं इस रिएक्शन में कैसे आई और क्यों हूँ। खैर, तो आप सबको राइट है, हर किसी को राइट है, आज़ादी हक़ है, आज़ादी राय है। सवाल मेरे लिए किया गया है, मुझसे सवाल किया गया है। सुखविंदर सिंह जो हैं ये हरियाणा से हैं, हरियाणा कहते हैं या हरियाणा कहते हैं, क्योंकि मैंने जो है वो अरमान मलिक के सॉन्ग में या उनके मुंह से ही सुना है हरियाणा, तो इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा हरियाणा है या हरियाणा है, लेकिन आप भी रोमन लिखते हैं तो मिला जुला ही होगा, पता नहीं चलेगा। खैर, जो भी है। और सुखविंदर सिंह जो है आज से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। सुन कब से रहे ये मैं नहीं जानती, और नाम से तो यही है कि ये आई थिंक मेल है। मुझे इतना ज़्यादा जो है वो सिख नेम्स का नहीं समझ आती, लेकिन सिंह लगा है तो शायद मेल है, क्योंकि हिंदू नेम सिख नेम्स में जब कौर लगता है मेरा ख्याल है तो वो लड़की के लिए लगता है, और सिंह जो है शायद वो मर्द के लिए, मेल के लिए लगता है। अच्छा, ये जो है शायद मेरी सीमा वाली वीडियो में, हालांकि मैंने बहुत सोच समझ कर वहाँ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और आप सब जानते हैं कि ना इससे पहले कभी जो है मेरी कोई इंटेंशन रही है किसी भी मज़हब को करने की, हार्म करने की, किसी भी जो है मज़हब से रिलेटेड लोगों को दुख पहुंचाने की, ठेस पहुंचाने की, ना ही मैंने उस वीडियो में कोशिश की है, ना मेरा इस चीज़ से कोई कंसर्न था, ना मैंने उस वीडियो के अंदर ये कहा है कि वो क्यों मुस्लिम हुई, उसने क्यों इस्लाम छोड़ा है, वो क्यों हिंदू हुई है, बल्कि मैंने ये कहा था कि ये उसका और उसके रब का मामला है। ज़ाहिर है रब तो सबका है, हिंदूज़ भी कहते हैं कि उनका रब है, उनका एक खुदा है, एक मालिक है। सिख भी कहते हैं कि उनका एक रब है, खुदा है, मालिक है। मुसलमान भी कहते हैं कि उनका एक रब है, खुदा है, मालिक है। क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि उनका एक रब है, खुदा है, मालिक है। बस नाम अलग अलग रखे हैं सब ने, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ ये बात की उसका रब उसका मालिक जाने, जिस पर उसे पहले जिस नाम से वो उसको पूछती थी और अब वो जिस नाम से उसको पूछती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मेरा मानना तो हमेशा से यही है कि अल्लाह एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग हैं जो सब ने रखे हैं। बहुत से हिंदू भी मेरी इस बात के साथ जो है वो एग्री करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं, मैंने अक्सर जो है वीडियोज़ में चीज़ें सुनी हैं, लेकिन सबका अपना मानना है। मैंने कभी भी यहाँ पर आकर किसी को फोर्स नहीं किया, ना ही मैंने कभी आकर किसी को कहा है कि आप गलत हो, आपका दीन गलत हो। क्यों? क्योंकि मेरा ये राइट है ही नहीं, ना मेरा ये प्लेटफॉर्म इन बातों के लिए है। तो एक न्यूज़ थी जिसके अंदर मेरे रिव्यूज़ थे, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे वो मैंने यहाँ शेयर किए थे। अच्छा, मुझे इनके सवाल पे कोई एतराज़ नहीं है, इन्होंने जो सवाल किया इनका हक था, इनका राइट था, या इनको लगा जैसे मैं अपनी थॉट्स यहाँ शेयर करती हूँ वैसे ही इन्होंने मुझसे रिलेटेड अपनी थॉट जो वो यहाँ शेयर की। बहुत रिस्पेक्टेबल वे में इन्होंने जो है मेरे साथ शेयर किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा फ्लू है, खांसी भी है और फ्लू भी है, तो आप लोग ख्याल कीजिएगा कि अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मर्ज़ी आप स्विच ऑफ करके चले जाएं। वैसे मैं बहुत कंट्रोल के साथ बात कर रही हूँ कि कोई डिस्टर्ब ना हो मेरी शों शी शां से। खैर, तो मेरे भाई जो हैं सुखविंदर सिंह, वो कमेंट करते हैं कि मुझे आप भी हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम हो, जाजिब, मिसेस जाजिब, और आल पाकिस्तान जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, और फिर आगे अपना नाम लिखते हैं सुखविंदर सिंह, हरियाणा से। आपको याद होगा आपने मुझे सब्सक्राइब किया था, मैंने आपका थैंक यू किया था। अच्छा,
اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ سکھ ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں، یا آپ نے کیا پوائنٹ رکھا ہے. آپ نے پوائنٹ بڑی عزت سے تمیز سے رکھا ہے، تو آپ سے ہم بڑی عزت اور تمیز سے بات کریں گے. اور مجھے آپ کا پوائنٹ بالکل بھی برا نہیں لگا، بلکہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے بارے میں بتا سکوں، اور تھوڑی سی جو آپ کی یہاں پر آپ کی جو سوچ ہے، یا میں کہوں گی جو آپ کو انفو ہے، اس کو کریکٹ کر سکوں. میں یہاں یہ نہیں کہوں گی کہ پاکستان میں کوئی بھی مطلب تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ پیدائشی، خیر اب تو پیدائشی کئی سال سے پیدائشی مسلم ہیں. ہندو بھی ہیں یہاں پر جو وہاں سے جو اس وقت یہاں رہتے تھے، جو کنورٹ نہیں ہوئے تھے، وہ اب بھی پیدائشی ہندو ہیں. ظاہر ان کے گھر میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ہندو ہیں. اور یہاں پر بہت کم ایسی چیز ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہندو سے مسلم ہوئے ہوں. اگر ایسا تیزی سے ہو رہا ہوتا تو پھر یہاں تو ہندو بچتے ہی نا یہاں تو سارے مسلم ہو چکے ہوتے. یعنی کہ ان کو اتنی آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گی کہ جتنے تھے پہلے دن سے مسلم تھے، نہیں، کنورٹڈ مسلم بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جو پہلے سے مسلم تھے. کیونکہ آپ نے یہاں لکھا ہے کہ آل پاکستان جو ہے وہ کنورٹڈ مسلم ہے. آل پاکستان کنورٹڈ مسلم ایسے نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے، تو اس لحاظ سے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آل پاکستان کنورٹڈ مسلم نہیں ہوگا. اچھا، میری بات کو کوئی بھی کسی سیاسی رخ میں، کسی مذہبی رخ میں نہ لے. میرے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اگر کسی اور کے بارے میں ہوتا شاید میں جواب نہ دیتی، یا شاید میں کامنٹ سیکشن میں جواب دے کر چلی جاتی. لیکن مجھے لگا کہ اس کے اوپر میں بات کروں، اور اس کو کوئی بھی پرسنل نہ لے، اور نہ ہی میری کوئی ایسی انٹینشن ہے کہ میں کسی مذہب کو یہاں ٹارگٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوں. میں صرف اور صرف آپ کو انفو دے رہی ہوں. ٹھیک، اچھا، انفو یہ ہے کہ میں کون ہوں. میں نے کئی بار پہلے بھی بتایا ہے کہ میں کون ہوں. میں سید زادی ہوں. اب آپ کہیں گے کہ خود کو سید زادی بتا کے تو یہ ان چیزوں سے نکل رہی ہیں. نہیں ہے، جو ریالٹی ہے وہ ہے. اور کچھ ہماری یوٹیوبر بہنیں ایسی ہیں، جب میں نے وائی ٹی پر نہیں بھی بتایا تھا، ان کو میں پہلے بتا چکی تھی کہ میرا شجرہ نسب کہاں جا کر لگتا ہے. کیونکہ مجھے کہا گیا کہ مسز جاذب آپ جو ہے کنورٹڈ مسلم ہیں. تو یا میں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کیسی مسلم ہوں. میں سید زادی ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس بات پر مجھے فخر ہے، خوشی ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نان مسلمز کو اس چیز کی ویلیو کا نہیں پتہ ہوگا کہ سید لوگ جو ہیں ان کی کیا ویلیو ہے، یا عام جو مسلمز ہیں ان کی کیا ویلیو ہے. ویلیو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پلس پوائنٹ مل جاتا ہے کہ ہم سید ہیں اور ہمارے لیے خاص رحمتیں اتریں گی اور ہمیں کسی خاص درجے میں رکھا جائے گا. جیسے کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اور یہ شہزادہ شہزادیاں ہیں، تو ان کے محل ایسے ہوں گے اور ویسے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. سید مسلم جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو لوگ انہیں دیکھیں گے اور کہیں گے جب سید یہ غلطی کر سکتے ہیں تو پھر ہم تو عام لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کام جائز ہے تو وہ بھی کریں گے. یعنی کہ سید زیادہ ہونا خوشی کی بات تو ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کے آل میں سے ہیں، تو ایک دل کی ایک رغبت ہوتی ہے، قربت ہوتی ہے، ایک قریبی رشتہ محسوس ہوتا ہے. اس لحاظ سے ہم خوش ہیں. لیکن ہمارے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس چیز کی. اور ہمارے بہت سے بزرگ تو اپنے نام کے ساتھ سے یہ چیز ہٹا چکے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے بچے، نوجوان نسل کوئی غلطی کر بیٹھے گی تو سیدوں کا نام خراب ہوگا، تو ہم اس نام کی لاج رکھنے کے لیے اس کو پبلک میں شو نہیں بھی کرتے. خیر، تو یہاں میں بات کر رہی تھی، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس چیز سے انٹرسٹ نہ ہو، یہ ویڈیو شاید بہت کم ویوز لے کر آئے، لیکن پھر بھی مجھے لگا مجھے انفو دینی چاہیے تو میں آئی ہوں. خیر، تو میں بات کر رہی تھی کہ میں جو ہے، ہم جو ہیں، میری فیملی جو ہے وہ بلانگ کرتی ہے سیدوں سے. ہم سید ہیں. اور ہم کون سے سید ہیں؟ ہم دیکھیے انڈیا میں بھی سید ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی سید موجود ہیں. اور سید کون ہوتے ہیں؟ جو کنورٹڈ نہیں ہوتے. جو کنورٹڈ نہیں ہوتے سید وہ ہوتے ہیں، سید انہیں کہا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، ان کے خانوادے سے ہیں، جنہیں کہ اہل بیت بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں میں سے، جیسے کہ ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے بچے تھے، ان میں سے ان کے چچا تھے اور ان کے چچا کی اولادیں تھیں، ان فیملیز میں سے، ان گھروں میں سے جو لوگ آج بھی ہیں، جو نسلیں چل رہی ہیں، وہ سب سید کہلاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ پہلے آپ ہندو تھیں اور آپ پھر کنورٹ ہوئیں، یعنی کہ آپ کے آباء و اجداد ہندو تھے اور وہ کنورٹ ہوئے، تو یہ انفو غلط ہے، انفارمیشن غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ گالی تھی، آپ نے مجھے گالی دے دی، میں اس کی ڈیٹیل میں بھی جاؤں گی. اپنی انفو پہلے دے دوں.
تو میں سید زادی ہوں، اور سیدوں کی جو لڑی لگتی ہے وہ جا کر ہمارا شجرہ نسب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگتا ہے، اور اس لحاظ سے ہم کنورٹڈ نہیں ہیں۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، دادے پر دادے، وہ کنورٹڈ نہیں تھے، کیونکہ ہماری آل جا کر لگتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں میں سے، امام حسن اور حسین میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زادوں میں سے ہماری آل جا کر لگتی ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تھی تب انہیں پتہ چلا تھا کہ اللہ ایک ہے اور وہ تب مسلمان ہوئے ہوں گے، یا پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر یہ بات میں نے کچھ آگے پیچھے بھی بولی ہے تو میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں، کیونکہ میں جو ہے وہ دین کی کوئی عالم نہیں ہوں اور میں اس کے بارے میں اتنی انفو نہیں رکھتی کہ مجھے بات کیسی کہنی چاہیے، لیکن میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ بات کر رہی ہوں کہ اگر کویسچن رکھتے ہیں لوگ تو اس کے لیے بھی میں بات کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ یہ کہیں گے کہ ان کے چچا، ان کے جو رشتہ دار ہیں سارے، تو وہ جو ہے وہ بھی ہندو ہوئے ہوں گے اور بعد میں کنورٹ ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں تو میں ایک چیز آپ کو یہاں بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے قربانی کی تھی، اور قربانی آج بھی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس بات پر ایمان رکھنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے بہت نبی آئے، تقریباً یہ تو کتابوں میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بتائے جاتے ہیں، اور اگر ہم انگلیوں پر نام گنتے ہیں تو یقین کریں ہم صرف انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نام تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ تو خود سوچئے جو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان 1,00,000، حالانکہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف کاؤنٹنگ انہوں نے اتنی جو ہے وہ کر سکے، اتنی بتائی، کیونکہ عوام لوگوں کے پاس جتنا نالج تھا یا جتنا انہوں نے ریکارڈز میں رکھا اپنے پاس اس وقت، کیونکہ اس وقت نہ کمپیوٹر تھے نہ لکھنا پڑھنا تھا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو 1,24,000 لوگ آئے، پیغمبر آئے، انہوں نے دنیا میں آ کر یہی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، پوری کائنات اللہ نے ہی بنائی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب شجرہ جاتا ہے وہ تمام پیغمبروں میں جا کر ملتے ہوئے دنیا کے پہلے انسان، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پہلی انسانی تخلیق، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز، تمام مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، لیکن پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی بھی تھے، ٹھیک، وہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جا کر جب شجرہ لگتا ہے، ہر انسان کا لگتا ہے، ہر انسان کا شجرہ وہیں جا کر لگتا ہے، انہی کی آل میں سے ہیں، تو وہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ بھی اللہ کو ہی مانتے تھے۔ پھر ان کی آلوں میں سے جو جو پیغمبر بنتے گئے، جو جو پیغمبر ہوئے، ان کی آلیں لگتے لگتے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم سے پھر آگے ان کی اولادوں میں سے، ان کے پوتوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ جتنا ہمارا شجرہ ہے ان میں سے کوئی بھی غیر اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اس بات کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں، اس میں مجھے کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ ہم سے بڑھاوا کر رہی ہے، ہم نان مسلمس سے خود کو برتر کر رہی، نہیں، یہاں میں صرف مسلمس کی بات لے کر چل رہی ہوں۔ آپ کے مذہب میں کیا پرائورٹیز ہوں گی، آپ جو ہے آپ لوگوں کے ہاں، میں نے کچھ بکس پڑھی تھی جب میں اسٹڈیز کرتی تھی، اس میں تھا کہ آپ لوگوں کے ہاں بھی ہندوؤں کی ذات ہوتی ہے، کچھ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پتہ نہیں، اب سوری اگر مجھ سے غلط ہو جائے کیونکہ مجھے اتنے نام نہیں اب یاد، ایشور ہے، پتہ نہیں اس کا، ان کے ہیڈ سے جو بنے ہوتے ہیں ان کو اونچی ذات والا کہتے ہیں، بازوؤں سے بنے ہوتے ہیں، وہ ان کو مضبوط کہا جاتا ہے، اس قسم کے کچھ چیزیں تھیں۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں سید ہوتے ہیں اور ان کا شجرہ جہاں جا کر، یعنی کہ سب کا اپنا اپنا ماننا ہے۔ سوری اگر میں نے کوئی چیز یہاں پر غلط بولی، کیونکہ میں کافی چیزیں بھول چکی ہوں، اتنی زیادہ نالج ہے نہیں، کیونکہ وہ ہماری اسٹڈیز کی بکس تھیں ان میں پڑھا، اس سے زیادہ اس کے بارے میں انفو نہیں ہے، لیکن یہاں میں خود کو آپ سے برتر نہیں بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون برتر ہے اور کون نہیں ہے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہی، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ میں کون سی مسلم ہوں اور ہم کنورٹڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہاں میں بات بتا رہی تھی کہ ہمارا جو شجرہ جاتا ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ ملتا ہے، اور جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان میں سے کوئی بھی پیغمبر ایسے نہیں تھے جو غیر اللہ کو مانتے ہوں یا لوگوں کو کہتے ہوں نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مانو۔ ان کی جو جنگیں ہوئیں، ان کے اوپر جو ظلم ہوئے،
جو کچھ اس وقت ہوتا رہا وہ صرف اسی لیے ہوتا رہا کہ آپ سب کو اگر ہسٹری پڑھیں تو بہت سے بادشاہ جو تھے، جیسے کہ فرعون کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور باقیوں کے تو کافی ساروں کے مجھے نام ہی نہیں آتے، تو وہ سب کہتے تھے کہ ہم خدا ہیں، ہمیں پوجا جائے. ٹھیک، تو بہت سے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے جو آ کر لوگوں کو گمراہی سے بچاتے رہے، تو وہ سب یہی بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہے. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو بہت ان کی اولادوں میں سے جا کر یہ ہوئے، تو جب تک وہ نہیں تھے اس سے پہلے صرف اللہ کو ہی ماننے کی ترغیب دیا کرتے تھے سارے پیغمبر. پھر انہی کے آلوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. اور جو یہ کہنا کہ ایکس مسلم نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، ان کے چچا بھی اور سارے جو ان کے بزرگ ہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات پر ایمان وہ بعد میں لائے ہیں، اور ان کے بعد ہم ان کی آل اولاد میں سے ہیں. اور مجھے اس چیز کے اوپر یہ بھی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جو ہے ہماری مطلب جس طرح میں کہوں کہ اب زندگی گزرتی آگے، اب آپ لوگ بولیں گے کہ عرب کے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولادوں میں سے تھے وہ یہاں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، تو پہلے ہندوستان تھا، برصغیر تھا، یہاں کیا کر رہے ہیں. تو مائیگریٹ کر کے لوگ آئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ظلم ہوئے، اور پھر لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے وہاں سے نکلے، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ مائیگریٹ کر کے پھر ہندوستان کی طرف آئے، اور بھی بہت سے ملکوں میں رہے ہوں گے، رکے ہوں گے، اور پھر آخر میں یہاں پر ہندوستان میں آئے اور پھر ہندوستان میں رکے. اور جو میرا گھر آنا، جو میرے بزرگ ہیں، وہ انہیں جب پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں، مطلب ہندوستان کا جب بٹوارا ہوا تھا، اب تو انڈیا اور پاکستان ہے نا، تب وہ برصغیر پاک و ہند تھا، تو جب اس کا بٹوارا ہوا تھا تو اس میں جو حصہ پاکستان میں آیا تھا تو یہ آٹومیٹکلی یہیں رہتے تھے، انہیں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں نہیں آنا پڑا تھا. بہت سے لوگوں نے دکھ اور تکلیفیں جھیلی. میں آج بھی جب وہ قصے سنتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ لوگوں نے بہت درد اٹھائے تھے، بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں، بہت زیادہ دکھ جھیلے تھے. تو ہم پر اللہ کا کرم رہا ہے شاید، یا جھیلے بھی ہوں بزرگوں نے، ہمیں اس بارے میں زیادہ نہیں معلوم. اور ایک اور چیز میں کہوں گی کہ اب تک ہمارے جتنے بھی مطلب آپس میں بزرگوں کی طرف سے، میرے والد کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے، میرے سسرال کی طرف سے، میرے رشتہ دار جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، دور والوں کا تو زیادہ میں نے ابھی تک اتنی اتنا ان کا شجرہ دیکھا ہی نہیں ہے. تو جتنے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں سب ان کا شجرہ جا کر بھی پیغمبروں سے ہی ملتا ہے. اور میری کچھ بہنیں ہیں جن کو میں نے ڈیٹیل میں بتا رکھا ہے کہ کون سے پیغمبر سے اور کیسے کس کا شجرہ مل رہا ہے. اپنے مطلب سسرال کے بارے میں بھی میں ڈسکس کر چکی ہوں، بتا چکی ہوں. تو یہاں وائی ٹی پر اس ویڈیو کے اندر اتنی ڈیٹیل میں بتانا مجھے ضروری نہیں لگ رہا، لیکن اس چیز کے اوپر ہے کہ میں سید زادی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمارے رشتے ناتے جتنے بھی رکھے ہیں وہ پیغمبروں کے آل میں سے رکھے ہیں جو اللہ کو ہی مانتے تھے. اور میں کسی کو یہ نہیں کہوں گی کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ گمراہ ہیں یا یہ ہیں یا وہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں دین کی تبلیغ کرنے یہاں نہیں بیٹھی، اور نہ ہی دین جو ہے وہ نفرت اور زبردستی پھیلایا جا سکتا ہے. تو یہ تھی میری انفو. اب میں اہم بات کروں گی، وہ ہے بات کنورٹڈ مسلمز کے لیے. میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ہم مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ہمارے امام ہیں، جنہوں نے جو حدیثوں کے جو ہے وہ میں کہوں گی کہ جنہوں نے حدیث اکٹھی کی، مرتب کی، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ رائٹر، لکھنے والا، خیر ایک تو خود سے تخلیق کرتا ہے، ایک جو ہے انہیں ڈھونڈتا ہے اور جمع کرتا ہے، اور ہمارے لیے ان کو اکٹھا کر کے اور ہمارے تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے اسٹرگلس کی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بزرگان دین، ظاہر دین تو سینہ بسینہ یوں ہی چلا ہے نا، ان لوگوں کے دیے گئے علم کے مطابق ہمارے لیے جو لوگ کنورٹ ہو کر مسلمان بنے ان کی رسپیکٹ زیادہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمز کے بیچ میں جو لوگ یہ نہیں اگر مانتے تو وہ بہت غلطی کے اوپر ہیں، جو یہ نہیں مانتے کہ کنورٹڈ مسلم جو ہے وہ ہم سے زیادہ میں کہوں گی کہ ویلیوبل ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ کسی شخص کو بھی برتری نہیں کسی دوسرے کے اوپر سوائے تقویٰ کے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے، دین کو کتنا فالو کرتا ہے، اور کتنا جو ہے وہ دنیا کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے احکامات کو مان رہا ہے. جو جتنا زیادہ مانتا ہے وہ اتنا تقویٰ والا، پرہیزگار ہوتا ہے.
لیکن جو کنورٹڈ مسلم ہیں، جو کنورٹ ہو کے اسلام میں آئے ہیں، انہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ اللہ کے پیارے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نصیب کی، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ چیز آئی کہ اس پوری کائنات کو بنانے والے بہت سارے رب نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اور جیسے کہ بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اور جو اس کے پیغمبر ہیں وہ ہم انسانوں میں سے ہی، انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس سے بڑھ کے تو تخلیق ہی کوئی نہیں ہے نا، تو وہ ہم انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کی چنے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ میرا پیغمبر ہوگا۔ اور جب نوبت آئی، جب ضرورت پڑی دنیا کے اندر، جب لوگوں نے غلطیاں شروع کی، شرک شروع کر دیا، کفر شروع کر دیا، گناہ شروع کر دیے، دین سے دور ہو گئے، تو اللہ کو پھر پیغمبر بھیجنے پڑے۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں کیونکہ وہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے ہماری کتاب میں، اور یہ آخری کتاب ہے، تو جو ان کو مانتے ہیں ان کو مسلم کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ہمت کرتے ہیں یا جو لوگ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں یا وہ اس راستے کو چن لیتے ہیں، تو ہمارے مطابق یہ بات ہو جاتی ہے، ہم مسلمس کے مطابق، کہ اللہ نے اس پر اپنا کرم کیا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت نصیب کی ہے۔ یار یہ اتنے بھری دنیا میں، اتنے ساری مشکلات میں، اتنے ساری گمراہیوں میں اس کو صحیح رستہ اللہ نے دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ مسلم ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے ویلیوبل ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم حج پہ جاتے ہیں نا، ہم مسلمانوں میں ماننا ہے کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہمارے تمام پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن تب جب ہمارا حج قبول ہوا تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا، وہاں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں حج کے میدان میں، لیکن ہمیں نہیں معلوم اس میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کا حج قبول ہو جاتا ہے کہتے ہیں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور سچے دل سے کرتے ہیں، تو ہمارا ماننا یہ ہے، اس کی تو گارنٹی ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب آپ سوچیں، ایک شخص نے 40 سال کی عمر میں جتنے گناہ کیے ہوں گے، اس نے اسلام قبول کر لیا 25 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، یا مرتے وقت، بہت سے لوگ تو مرتے وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ خوش قسمت تھا، اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اور ہم جو کہ مسلم گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو آسانی ہے نا، ہمیں تو اپنا دماغ بھی یوز نہیں کرنا پڑ رہا، ہمیں تو سوچنا بھی نہیں پڑ رہا کہ بھائی کائنات کو کون چلا رہا ہے، اللہ کون ہے، نعوذ باللہ، یا پھر ہمیں محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، ہمارے دل کے اندر ایسے خیالات نہیں آ رہے کہ ہم بولیں ہم کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے جنہوں نے کنورٹ کیا، کنورٹ کرنا آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اسٹیپ لینا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ ویلیوبل ہیں، ہم سے زیادہ عزت کے قابل ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، اللہ کا ہم سے زیادہ ان پر خاص کرم تھا۔ ہمیں تو، میں تو کہتی ہوں گفٹ میں مل گیا اسلام، ہمیں تو پکا پکایا سب کچھ مل گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو کوئی کشٹ ہی نہیں کیا، کوئی محنت ہی نہیں کی، کوئی سوچنا ہی نہیں پڑا، گھر والوں سے کوئی جھگڑا مول لینا ہی نہیں پڑا، خاندان سے کوئی لڑائی لینی ہی نہیں پڑی، اپنے سر خود کوئی فیصلہ کرنا ہی نہیں پڑا، ہمیں تو تھالی میں رکھ کر ملا۔ اور دیکھو کہ ہم فالو نہیں کرتے، ہمیں سے بہت سے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے باڈی کے لیے، ہمارے مائنڈ کے لیے، اور ہمیں جو ہے وہ ریلیکس رکھنے کے لیے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اپنے رب کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے، ہم نہیں کرتے۔ لیکن جو کنورٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ قرآن کو بیٹھ کے سیکھتے ہیں شوق کے ساتھ، وہ شوق کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو میرے لیے یا ہم سب مسلمانوں کے لیے وہ زیادہ رسپیکٹیبل ہیں۔ اس لیے نہیں ہم انہیں دیکھتے اور خوش ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ان کی تمام ان کی ہیلپ کریں، ان کو سکھائیں، ان سے پیار سے بات کریں، اس لیے نہیں کرتے کہ چلو بھائی اس نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے اور یہ سمجھے ہم اس کی بٹرنگ کریں اور یہ سمجھے کہ ہاں واقعی جی میں نے صحیح کام، نہیں، ایسی چیز نہیں ہوتی۔ ہم اس کو دیکھ کر سچ میں ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو پاک ہو گیا، یہ تو پوتر ہو گیا، اور اس نے صحیح رستہ اختیار کر لیا، اور اللہ کے نزدیک واقعی وہ لوگ زیادہ درجہ رکھتے ہیں جو کنورٹ ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا۔ رہی بات سیما کی، سیما نے اپنی مرضی کی ہے، سیما کے لیے اسلام میں یہ سزا نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ میں نے جو اب تک اس کے اوپر ریسرچ کی ہے تو مجھے یہی بیانات سننے کو ملے ہیں کہ دیکھیں
مرتد ہوئی ہے وہ، اور مرتد دو طرح کے ہوتے ہیں، اور دونوں مرتد میں سے ایک مرتد سزا کے قابل ہوتا ہے، دوسرا اس کے حال پہ چھوڑنے کا قابل ہوتا ہے۔ سزا کے قابل وہ مرتد ہوتا ہے جو اسلام کو سے خارج ہونے کے بعد اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے، اسلام کے خلاف باتیں کرے، اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے یا دین کو برا بھلا بولے، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے یہ اب جیسے آپ لوگ اس نے ایک ہندو چینل کے اوپر، ہندو چینل کے انڈین چینل کے اوپر ایک بیٹھے ہوئے تھے پنڈت ٹائپ کے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دین میں ہے کہ اسلام چھوڑ دیا تو اب اس کی جان نہیں بخشنی، اس کو ختم کرنا ہے، تو ایسی چیز نہیں ہے۔ مرتد بھی ہمارے ہاں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا، اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا، تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو غلط انٹینشن کرتا ہے باہر جا کر، تو اس کے لیے ہے، وہ بھی میرے خیال سے لاء میں ایسا کچھ چیز نہیں ہے، اور لوگ بھی میرے خیال سے ایسی چیز اب نہیں کرتے۔ ہاں وہ پاکستان سے باہر ہے تو کیا کر سکتے ہوں گے، اگر کوئی کچھ ایسا برا کرے گا تو احتجاج ہی کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور سیما نے یہاں سے جا کر اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، تو سیما جو ہے وہ اپنے پیار میں اس نے مذہب چینج کیا ہے، تو میرے خیال سے ہمیں اس کے مذہب سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہاں میرا صرف یہ کہنا تھا کہ بچے اگر سچ میں علی حیدر ہے یا غلام حیدر ہے، غلام حیدر جو ہے، اگر بچے سچ میں اس کے ہیں تو یہ مسلمان کے بچے ہیں تو یہ اس کو واپس کیے جانے چاہیے، بھلے وہ انڈین مسلم ہی کیوں نہ ہوتا، تو ہم یہی کہتے کہ اس کے بچے اس کو واپس کر دیں۔ یا یہ سیما جو ہے یہ جو ہے ہندو ہوتی اور اب یہ اسلام میں کنورٹ ہوئی ہوتی تو ہم یہی کہتے کہ بچے اس کو واپس کر دیے، جس کے ہیں اس کو واپس کر دیے جائیں۔ تو یہ میری پرسنل تھاٹ تھی، میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو تھا۔ ہمارے لیے تمام مذاہب میرے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو ہدایت دے، میں تو یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گمراہی سے بچائے، ٹھیک ہے، غلط راستے سے بچائے، اس کام سے بچائے، اس گناہ سے بچائے جس میں ہمیں آخرت میں نرک ملتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروائے جس میں، جیسے کہ آپ انڈینز میرے خیال ہے سورگ کہتے ہیں جنت کو، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروائے جس میں آخرت میں ہمیں جنت ملے، یا سورگ اگر جنت کو ہی کہتے ہیں تو اس کا کہوں گی مجھے نہیں پتہ، یہ نو میننگ کچھ اور، میں کچھ اور بول رہی ہوں، کچھ اور الٹی دعا کر لوں، کیونکہ دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے یہ دنیا عارضی ہے، کسی نے 20 سال جینا ہے، کسی نے 25، کسی نے 50، کسی نے 60، زیادہ سے زیادہ اب تو ایجز ہی 60 ہیں، ایوریج 60 65، لیکن بہت جی لیا تو 80 100، شاید اس سے زیادہ تو نہیں نا، لیکن ابدی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو میری تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی دے اور ایسی موت دے کہ مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں، کیونکہ وہ لانگ ٹائم ہے یار، وہ تکلیف میں نہیں گزر سکتا۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اتنی تیزی سے گزر رہی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بڑے کہتے تھے کہ وقت آگے اتنی تیزی سے گزرے گا اور پتہ نہیں چلے گا، اور اب پتہ چلتا ہے کہ واقعی وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ یہی دعا کروں گی، اور واقعی دنیا جو ہے یہ اپنی چمک دمک میں، ہمارے قرآن میں ہے کہ دنیا اپنی چمک دمک میں لوگوں کو محو کر لے گی، اپنی چمک دمک میں لوگوں کو مشغول کر لے گی، اور جب انسان قبر میں جائے گا یا جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، پھر وہ کہے گا کہ اف میں تو گمراہی میں تھا اور میں نے اتنے چھوٹے سے وقت کے لیے اپنی آخرت تباہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت جو ہے وہ سنوارنے کا موقع دے اور ہماری آخرت اچھی کرے۔ میری کوئی بات کسی ہندو، سکھ، کرسچن، یہودی یا کوئی بھی مذہب جو ہے، اگر کسی بھی مذہب کے بہن بھائیوں نے سنی ہو، ان کو بری لگی ہو، تو میں ان سے معافی مانگتی ہوں۔ میری آج سے پہلے بھی کوئی انٹینشن نہیں تھی، آج بھی نہیں تھی، نہ ہی میں آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ بھائی کون برتر ہے اور کون برتر نہیں ہے، کون مسلم، میں تمام مسلمس کی عزت کرتی ہوں۔ ہاں سیدوں کا یہ کہہ رہی ہوں کہ سیدوں کے لیے زیادہ جو ہے وہ مشکل کام ہے، انہیں زیادہ فالو کرنا چاہیے، کیونکہ آل رسول ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ نام لگا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہم کہیں کہ ایک بادشاہ کی یا اس کا جو خاندان ہے، اس کا خانوادہ ہے، شہزادے شہزادیاں ہیں، تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کو اچھے سے رکھیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں یا اعلیٰ مثال قائم کریں، کیونکہ اگر ایک بادشاہ گمراہ ہوگا یا اس کے شہزادے شہزادیاں، اس کی جو فیملی ہے، اگر وہ گمراہ ہوں گے تو رعایا خود ہی گمراہ ہو جائے گی۔ اس طرح ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، اور جہاں بھی کوئی بھی خود کو سید کہتا ہے تو پھر میں اس سے یہی توقع کرتی ہوں کہ وہ اچھے کام کرے، صحیح چلے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے اچھی ایگزامپل بنے۔ تو یہاں سکھویندر بھائی اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہوں تو میں آپ سے سوری کرتی ہوں، تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتا دیا، پتہ نہیں کوئی سنے گا بھی کہ نہیں، لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو گئی
چلیے خیر دوستو اسپیڈ میں کر کے سن لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا. نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے تو مردوں ہاتھوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ, آمین ثم آمین. اور بہت ساری اور بھی باتیں ہیں کرنے کے لیے میری نان مسلمز بہنوں کے ساتھ, لیکن ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہو گئی ہے. اس سے لمبا بھاشن اور کوئی کیا سنے گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, تو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.